अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खेल शेल में खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया भर में क्रिकेट को चाहने वालों की कसीर तादाद मौजूद है और इसमें आए दिन इजाफा हो रहा है। मर्दों के साथ साथ औरतें भी दीवानगी की हद तक इस खेल को पसंद कर रही हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर फर्द क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है और क्रिकेट से वाबस्ता प्लेयर्स क्रिकेट को अपना फ्यूचर समझ रहे हैं और दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन, कई दहाइयों से क्रिकेट सिर्फ मर्दों का खेल था और आप देख रहे हैं कि इस दौर में क्रिकेट से वाबस्ता तमाम ममालिक अपने साथ वुमेन क्रिकेट टीम भी रखते हैं और फीमेल क्रिकेट के मैदान में बहुत सी कामयाबियां समेट रही हैं। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान अस्मा अमीन गिलानी भी फीमेल क्रिकेटर है, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी और इनफरादियत की वजह से अपने इलाका और पाकिस्तान भर में पहचान बनाई। आज हम इनसे क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे कि वो कैसे इस खेल से मुंसलिक हुई और आइंदा क्रिकेट में वो खुद को कहाँ पर देखती हैं। जी अस्मा, सबसे पहले तो हम आपको प्रोग्राम खेल शेल में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्मा, ये बताएं कि आप सादात घराने से तल्लुक़ रखती हैं और आप क्रिकेट में कैसे आईं? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती रही या कर रही है? क्या इस हवाले से आपको मुश्किलात का सामना हुआ? जी, आपने ऐसे ही कहा कि मैं सादात घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब, जो कि अली हैदर क्रिकेट क्लब के ओनर भी हैं और कोच भी हैं, वो मुझे इस फील्ड में खुद लेकर आए थे। जब मैं छोटी सी थी, 11 साल की थी, तो वो मुझे इस फील्ड में खुद लेकर आए। उन्हें इंटरेस्ट हुआ, उन्हें लगा कि शायद मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ, इसलिए वो मुझे खुद इस फील्ड में लेकर आए। जिसकी वजह से पेरेंट्स से सपोर्टिव है ही हैं, साथ में सारे फैमिली मेंबर्स और जितने भी रिलेटिव्स हैं हमारे, वो सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन सब प्राउड भी फील करते हैं। जैसे अगर कभी भी कोई रिलेटिव आ जाए या कोई जानने वाला आ जाए, वो जब भी मेरे पेरेंट्स से मिलता है तो वो मुझे देखता है तो वो यही बोलता है कि आपकी ये वही बेटी है ना आपकी जो क्रिकेट खेलती है। तो इसलिए इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, यूँ कह लें आप, कि मेरे पेरेंट्स खुद मुझे इस फील्ड में लेकर आए और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। जी अस्मा, अमूमन देखने में आया है कि लड़कियां जो होती हैं वो वज़नी काम नहीं कर सकती और लड़कियों का रुझान सिलाई कढ़ाई और उमूर खानादारी में देखा गया है। आपका क्रिकेट में आने का तजर्बा कैसा रहा और आपने इसमें आकर क्या महसूस किया? जी, आपने बात सही बोली। जैसे आजकल ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो इस तरह की फील्ड में नहीं होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जिनका खुद ब खुद ही इंटरेस्ट सिलाई कढ़ाई या घरदारी में होता है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में होता है, लेकिन उन्हें फोर्स किया जाता है ये सब करने के लिए। मेरे मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एज अ गर्ल भी मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था सिलाई कढ़ाई में या घरदारी में, या यूं मैं आपसे कहूँ कि क्रिकेट के बाद नहीं, क्रिकेट से पहले भी जब मैं छोटी थी मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया है और क्रिकेट में आने के बाद तो सवाल भी पैदा नहीं होता ये सब करने का। अब यूं ही ले लें कि जैसे मेरी सिस्टर है, वो कुकिंग का इंटरेस्ट है, उसको बहुत ज्यादा कुकिंग में, और मुझे कुकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यूं ही कह लें कि ना ही मेरा इसमें इंटरेस्ट है और ना ही मुझे कभी फोर्स किया गया ये सब करने के लिए। लेकिन अगर यूं देखा जाए कि सिलाई कढ़ाई एज अ आर्ट सीखा जा सकता है, क्योंकि घरदारी ऐसे लड़कियों को आनी चाहिए। वैसे आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो फोकस वहीं पर ही होना चाहिए। तो क्रिकेट में आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यही दूसरी लड़कियों को देखती हूँ तो मेरे हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ और ये सब नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। अस्मा, ये बताएं, आप स्टडी और क्रिकेट को जारी रखे हुए हैं, आपकी स्टडी कहाँ तक मुकम्मल हुई है और आप इन दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? जी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है इस दफ़ा, और जब मैं छोटी थी मुझे तकरीबन 8-9 साल हो रहे हैं इस फील्ड में आए हुए। स्टार्ट में तो मुझे काफ़ी ट्रबल होती थी दोनों को मैनेज करने में, स्टडी को और गेम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और मैं स्टडी को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती थी, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनती गई, यूज टू हो गई मैं। अब यूँ कह लिया कि मेरा सारा दिन जो है वो गेम में ही गुजरता है, दिन भी और रात भी। कॉलेज में भी हम गेम ही करते हैं, उसके बाद क्लब में प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ जिसके हिसाब से मैं चलती हूँ। रात को मैं 2-2.5 घंटे पढ़ लेती हूँ और इस तरह मैं यूज टू हो गई हूँ और दोनों मैनेज कर लेती हूँ। अस्मा, ये बताएं, आप जिला ननकाना साहब की पहली फीमेल क्रिकेटर हैं। आपके बाद 1-2 नाम हैं जिनको इतनी पजीराई नहीं मिली। आप इस हवाले से क्या महसूस करती हैं कि आपको ये इनफरादियत हासिल है? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये तो कहना पसंद नहीं करूंगी कि मुझे कैसा फील होता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि खुदा के साथ इज्जत देने वाली है। उसने इज्जत दी है, मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की। लेकिन इंसान, जो भी कोई भी इंसान है, अगर वो मेहनत करता है तो उसको
اونچائیوں تک وہ ضرور پہنچتا ہے اگر اس میں خدا کی مرضی شامل ہو جائے تو. اس لیے محنت کرتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ انسان جلدی سے جلدی کہیں پہنچ سکے. باقی میں نے محنت کی ہے, محنت کرائی ہے, میں نے محنت کی ہے, اور بھی جو میرے علاوہ دوسری لڑکیاں بھی ہیں سب محنت کریں گی تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بنیں گی. جی, ضلع ننکانہ صاحب کی بیسٹ ٹیم علی حیدر جو کہ بوائز پر مشتمل ہے, آپ بوائز کے ساتھ کھیلتی ہیں ایز اے وکٹ کیپر, تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی کہ بوائز کے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ؟ جب میں سٹارٹ کیا تھا وائس میں, کیونکہ میں نے بالکل سٹارٹ ہی وائس میں کیا ہے سیکھنا, شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا دیکھ کر لڑکوں کو, جب میں دیکھتی تھی کہ لڑکے کھیل رہے ہیں تو میرے دل میں یہ سوال, یہ ڈر پیدا ہوتا تھا کہ یار لڑکے کھیل رہے ہیں میں انہیں کیسے فیس کروں گی, یا بتا یہ وقت بھی آئے گا کہ مجھے انہیں کھیلنا پڑے گا. آنیسٹلی بولوں تو مجھے ڈر تھا, کافی ڈر تھا کہ یار میں, اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ شاید میں فیس نہیں کر سکتی انہیں کبھی بھی, ایک لڑکی ہو کے میں لڑکیوں وہ لڑکے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر وقت گزرتا گیا, محنت کرائے گی, میں محنت کرتی گئی, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آج وہ مقام ہے کہ جن بولرز کو میں دیکھتی تھی بیٹھ کے آج میں ان کو فیس کرتی ہوں. تو اب وہ ڈر نہیں ہے, لیکن پہلے تو مجھے بہت ڈر تھا, لیکن ٹربل کبھی نہیں ہوئی ہے. ہاں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کہیں ہم میچ کھیلنے کے لیے جائیں تو وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی یہ تو ہمیں فیس نہیں کرے گی, لیکن میں ان کو پراپر فیس کرتی ہوں, انہیں بتاتی ہوں کہ میں کر سکتی ہوں. آپ کی ٹیم آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی بالکل, بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ٹیم, کافی زیادہ سپورٹیو ہے. اگر ہم کہیں بھی میچ کھیلنا چاہتے ہیں, اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب میں پرفارم نہیں کر پائی تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں, وہ مجھے ہمیشہ بک اپ ہی کرتے ہیں, اور مطلب بہت زیادہ سپورٹیو ہیں وہ. اسما یہ بتائیں, بیٹنگ اور ساتھ وکٹ کیپنگ ان دونوں ذمہ داریوں کو آپ نبھا لیتی ہیں؟ دراصل سٹارٹ میں میرا انٹرسٹ بیٹنگ میں زیادہ تھا, لیکن کیونکہ زیادہ تر ایسا ہے کہ کہیں بھی ٹرائلز ہوں تو بیٹرز اور بولر زیادہ ہوتے ہیں, وکٹ کیپرز کم ہوتی ہیں. تو پھر مجھے میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنا فوکس زیادہ کیپنگ کی طرف کروں. میں اگر ایک اچھی کیپر, مجھے ایک اپنے ایریا کا اچھا کیپر ہونا چاہیے, اس لیے پھر میں نے اپنا انٹرسٹ کیپنگ میں بڑھایا. پھر کیپنگ میں بہت زیادہ محنت کی ہے, اور میں کیپر بیٹسمین ہوں, ٹرائل دیتی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے کیپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹنگ کو بھی مینٹین رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جب میں آگے جاتی ہوں میچز کھیلنے کے لیے تو زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مجھے ایز اے بیٹسمین کھیلنا پڑتا ہے. اگر میرے علاوہ کوئی اور کیپر بھی ہوتی ہے اور اس کی بیٹنگ اتنی مینٹین نہیں ہے تو پھر مجھے ایز اے بیٹسمین کھیلنا پڑتا ہے, اس لیے مجھے دونوں کو ہی لیول رکھنا پڑتا ہے. اسما یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان بھر میں کس پلیٹ فارم پہ پرفارم کیا ہے ابھی تک؟ میں نے سب سے پہلے پرفارم کیا 16 سال کی عمر میں پی سی بی کا انڈر 17 کا سیالکوٹ ریجن کی طرف سے. ہمارے ٹرائل زیادہ تر ہوتے ہیں گجرانوالہ میں, وہاں پہ کیمپنگ بھی ہماری ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر پروسیجر ہمارا ہوتا ہے کنٹری کلب میں, وہاں پہ ہمارے میچز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو لاسٹ ابھی ہمارا پی سی بی کا نیشنل کا فرسٹ کلاس ہوا ہے ٹورنامنٹ, وہ میں نے سیالکوٹ ریجن کی طرف سے ہی پرفارم کیا ہے. اور انٹرورسٹی بھی میں کھیلتی ہوں لاہور, یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے. ابھی بھی ہمارے لاسٹ ٹائم میں اسلام آباد میں کھیل کر آئی ہوں, اور ابھی بھی ہمارے لاہور میں میچز چل رہے تھے جو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئے. اسما, سننے میں آیا کہ آپ کے کلب کے آنر اور کوچ آپ کے والد محترم طیب امین شاہ گیلانی ہیں. ہاں جی. ان سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, وہ آپ کی قابلیت کو کس طرح نکھارتے ہیں؟ میرے والد صاحب کیونکہ میرے کوچ بھی ہیں, آپ جانتے ہیں, میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ میں ان کو اپنا رول ماڈل بناؤں اور انہیں کو دیکھ کر سیکھوں کہ وہ کیسے ہر چیز کو مینج کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اچھے کپتان بھی رہے ہیں, ایک اچھے کوچ ہیں. تو میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں کیپٹنسی کرتے ہوئے کہ وہ ہر سچویشن کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں, جی, اپنے بولرز کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے, اپنے بیٹسمین کو کیسے یوز کرنا ہے, اگر کوئی کریٹیکل سچویشن ہے تو اس میں کیسے ٹیم کو باہر لے کر جانا ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز میں ان کو فالو کروں, میں سیکھوں, جتنا سیکھ سکتی ہوں اتنا سیکھوں. اب جیسے ہمارے کالج میں ٹیم ہے لڑکیوں کی, ہم انہیں سکھاتے ہیں, میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں سکھانے کے لیے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بھی اسی طریقے سے سکھاؤں جیسے مجھے خود سکھایا گیا, جیسے مجھے میرے والد نے سکھایا, اس لیے میں انہیں ہر پہلو میں مطلب فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو جی ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا سے ڈرنا نہیں, بچنا ہے. اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. مولی واشنگ پاؤڈر, داغ اب کوئی مسئلہ نہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان اسما امین گیلانی. آئیے ان سے سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ ٹریننگ کے دوران اکیڈمی میں سینئرز آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں؟ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا آپ سے شفقت والا معاملہ کرتے ہیں؟
جی جیسے کہ میرے والد صاحب کوچ ہیں, وہ مجھے گراؤنڈ میں ہمیشہ ایز اے پلیئر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر ڈانٹ کی بات کی جائے تو اگر میں کوئی بھی غلطی کرتی ہوں گراؤنڈ میں تو مجھے سب سے زیادہ ڈانٹ وہاں پڑتی ہے. ایون وہاں پہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر انسلٹ ہوتی ہے تو وہ میری ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سینئرز ایک تو سپورٹیو بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کرتی ہوں تو وہ مجھے مطلب اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ مجھے سمجھاتے ہیں, ہاں جی, اگر سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے سمجھاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, اور اگر کسی جگہ پہ انہیں ڈانٹنے کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے ڈانٹ بھی لیتے ہیں. لیکن ان کا بیہیویئر میرے ساتھ کافی زیادہ پولائٹ بھی ہوتا ہے اور سپورٹیو تو بہت زیادہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں سفارش کا عنصر ہے کہ یا یہ محض قیاس رائیاں ہیں؟ میرے حساب سے جتنا میں نے دیکھا ہے آگے تو سفارش کافی حد تک زیادہ ہے, کیونکہ ہم جب بھی کہیں ٹرائلز دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو سفارش کے طور پر اندر رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی گیم اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں سلیکٹ کیا جائے, لیکن انہیں سفارش کے طور پر سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. کیا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے ایسا؟ میرے ساتھ ابھی تک تو الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے, لیکن مجھے اس بات سے کافی افسوس ہوتا ہے کہ جن لڑکیوں کو سفارش کے طور پر رکھا جاتا ہے, جن کی گیم اس قابل نہیں ہوتی ہے, ان کی وجہ سے کچھ ایسی لڑکیوں کا حق مارا جاتا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ آگے جائیں. اور کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹرائی کر لیتی ہیں لیکن زیادہ تر ڈس ہارٹ ہو کے پھر دوبارہ ٹرائی ہی نہیں کرتی آگے جانے کی. تو اس لیے سفارش نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے, تو ٹیلنٹ کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو جی اسما یہ بتائیں کہ آپ ابھی کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ٹریننگ کو جاری کیے ہوئے ہیں ان دنوں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو میری کوشش پھر بھی یہی ہے کہ میں اپنی گیم کو کنٹینیو رکھوں گی کسی نہ کسی طریقے سے, اس لیے میں گھر میں رہ کر بھی اپنی گیم کو زیادہ سے زیادہ فوکس کر رہی ہوں. ایک پلیئر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی فٹنس لیول زیادہ اچھا ہو, اس لیے میں اپنی فٹنس کے لیے ڈفرینٹ ڈرلس کر لیتی ہوں, لائک سائیکلنگ کر لی یا بیڈمنٹن وغیرہ کھیل لیا. اور اس کے علاوہ میں پھر بھی اپنے گھر میں رہ کر بھی گیم کر رہی ہوں, ناکنگ وغیرہ کر رہی ہوں تاکہ میں ٹچ میں رہوں اپنے گیم کے. اور جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر میں اپنی پریکٹس کو ڈبل کروں گی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ضلع ننکانہ صاحب میں فیمیل کرکٹ ٹیم کوئی بھی ٹیم برسرے پہ کار نہیں ہے, گراؤنڈ میں نہیں نظر آتی کوئی بھی فیمیل ٹیم, ابھی ہمارے یہاں ارد گرد کوئی بھی کھیل نہیں رہی, تو آپ اس کمی کو محسوس کرتی ہیں اپنے لیے؟ ہاں جی بالکل. آج کل خاص طور پہ جو معاشرہ چل رہا ہے میرے حساب سے لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے ٹیم لازمی ہونی چاہیے, کیونکہ اب مجھے تو میرے پیرنٹس اس فیلڈ میں خود لینا ہے, میں بوائز میں کھیل لیتی ہوں, لیکن یہ ہر لڑکی کو مطلب سہولت موجود نہیں ہے. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا, بہت آگے جانے کا, لیکن کیونکہ ہمارے ایریا میں کوئی بھی ایک لڑکیوں کی ٹیم نہیں ہے تو پیرنٹس ان کو الاؤ نہیں کرتے آگے جانے کے. ایون میرے کالج میں ایسے بہت سے کیسز ہیں کہ بہت جیسی لڑکیاں ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, میں انہیں دیکھتی ہوں اچھا کھیلتی ہیں بٹ وہ آگے نہیں جا سکتی ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے کوئی بھی ایریا میں ایک لڑکیوں کی ٹیم ہے ہی نہیں. اس لیے میرے حساب سے جو معاشرہ چل رہا ہے ایک سیپریٹ ٹیم ہونی چاہیے جہاں پہ لڑکیوں کو ٹریننگ مل سکے اور ہمارے ایریا کی بھی لڑکیاں زیادہ سے زیادہ آگے جائیں اور نام روشن کریں ہمارے علاقے کا. تو اسما ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس کو ہم T20 کرکٹ کے نام سے لیتے ہیں. اس میں ہم شارٹ کویسچن کرتے ہیں اپنے مہمان سے. تو ہم T20 سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ کو کچھ سوالات شارٹ کویسچن کروں گا جس کا آپ نے جواب دینا ہے. تو اسما سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ وکٹ کیپر ہیں تو آپ کو دنیا بھر کی کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں کون سا وکٹ کیپر بیٹسمین یا وکٹ کیپر پسند ہے؟ میرا لڑکیوں میں سے سارا ٹیلر, میں اس سے بہت زیادہ فالو بھی کرتی ہوں, اور لڑکوں میں ایم ایس دھونی. ایم ایس دھونی آپ کے فیورٹ ہیں؟ ہاں جی. تو میں ابھی بیٹسمین کی طرف آؤں گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کون سا بیٹسمین آپ کو پسند ہے جس کو آپ فالو کرتی ہیں؟ فالو میں کرتی ہوں وراٹ کوہلی کو جی. اور لڑکیوں میں دیکھا جائے تو ایلیسا ہیلی بھی اور سارا ٹیلر کو بھی, دونوں کو ہی, بیکاز وہ بہت اچھی. جی اسی کو ہی. تو بیسٹ بالر کی طرف آتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کون سا بیسٹ بالر آپ کو پسند ہے؟ بیسٹ بالر میرے دو ہیں, ایک پاکستانی ٹیم میں سے محمد عامر اور ایک میچل اسٹارک, اور لڑکیوں میں سے میری ایک ہی ہے ایلس پیری. تو آتے ہیں ہمارے بیسٹ کمنٹریٹر. دنیا بھر میں خواتین بھی کمنٹری کر رہی ہیں اور بوائز بھی کمنٹری کر رہے ہیں, ان میں آپ کا بیسٹ کمنٹریٹر کون سا ہے جس کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ رمیز راجہ. جی رمیز راجہ آپ کا بیسٹ ہے. یہ بتائیں اسما کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے تو دنیا کی کون سی گراؤنڈ ہے جس میں آپ کھیلنا پسند کریں؟ میں آسٹریلین گراؤنڈ میں کھیلنا زیادہ پسند کروں گی. کوئی بھی گراؤنڈ ہو؟ کوئی بھی گراؤنڈ ہوگا, لیکن آسٹریلین کو زیادہ میں فیور کرتی ہوں. جی آپ آسٹریلین گراؤنڈ کو زیادہ فیور کرتی ہوں. اسما ہمارے ناظرین اور فیمیل کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟
میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنی بھی لڑکیاں آج کل کی ہیں، اگر وہ کوئی ایم رکھتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ کچھ بنیں، آگے بڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپورٹس ہی ہو، کوئی اور فیلڈ بھی ہے، اگر وہ ان کا کوئی ایم ہے تو پلیز اسے ضرور پورا کریں. ایسا نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ان کے پیرنٹس بھی ان کو پرمیشن دیں آگے جانے کے لیے، تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے، کسی بھی فیلڈ میں لڑکیاں لڑکوں سے ہرگز کم نہیں ہیں. اس لیے اگر وہ کچھ بننا چاہتی ہیں تو وہ ضرور بنیں، اپنے خواب کو پورا کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. تو جی ناظرین، یہ تھی اسما امین گیلانی، جو کہ اپنے کرکٹ کیریئر اور موجودہ کرکٹ کے بارے میں بتا رہی تھی. سیدہ اسما امین گیلانی، جنہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہوا کی بیٹی جس کام کا ارادہ کر لے وہ ناممکن نہیں رہتا، اور عورت ہر پلیٹ فارم پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. سمیٹیے عمرہ کی بابرکت سعادت اب مولی واشنگ پاؤڈر کے سنگ. مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں. پیک میں موجود کوڈ کو 0333330671 پر بذریعہ SMS سینڈ کریں اور کرہ اندازی میں جیتیں عمرہ کا پیکج، موٹر بائک، فریج، واشنگ مشین اور ڈھیروں قیمتی انعامات. تو آج ہی مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں اور پائیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع. مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ